बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम ने तहलका मचा दिया। ये कॉलम हर शख्स की ज़ुबान ज़द-ए-आम बन चुका है। इससे मुतल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा एक ऐसे वक्त में जब सुहेल वड़ैच साहब का इस पर एक और मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और DGISPR को जवाब दिया। दूसरा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की हमशीरा है, उनकी बहन है। उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ इसको अगवा का नाम दे रही है। वो कह रही है कि जी कुछ नामालूम अफराद आए, पहले शारेस को अगवा किया गया, वो घर के किचन में था, घर के किचन के दरवाजे से वो नामालूम अफराद आए, उन्होंने सादा कपड़े पहने थे, वो आए और उन्होंने आकर गिरफ्तार कर लिया। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। और फिर जो शेर शाह थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब इल्जाम ये है कि ये 9 मई के मुकदमे में मुलव्वस थे और इन पर 9 मई का मुकदमा दर्ज था, शेर शाह पर और शारेस पर। अब इस हवाले से क्या खबर है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है कि खान साहब योर गेम इज ओवर, कहानी मुक्त किल्ला ठुक। खान साहब का खाता बंद हो गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अब ये बात जो है ये जुबान ज़द-ए-आम बन चुकी है कि खान साहब की माफ़ी का रास्ता मेरा नहीं ख्याल कि सर उसका कोई ऑप्शन बाकी बचा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहली जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में बिजनेस फोरम के जो चेयरमैन है सरदार ज़हूर इकबाल साहब, उन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है जनाब अफसार आलम साहब जो इस वक्त समा न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम में वो 12 मिनट का उनका क्लिप है जिसमें उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और वो मैंने पूरा सुना। अगर आपने सुनना हो तो आप जाकर अफसार आलम लिखें ऊपर और उसके साथ इंटरव्यू सरदार ज़हूर ये लिख दें और उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। वो 12 मिनट का एक अलहदा क्लिप भी समा न्यूज़ ने लगाया। अब वो जो क्लिप है उस क्लिप के अंदर सरदार ज़हूर इकबाल साहब जो इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने बताया कि जो ब्रसेल्स के अंदर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और सुहेल वड़ैच साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जनाब मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी जो वफाकी वज़ीर दाखिला है। और अच्छा ये बात जो है ये पाकिस्तान के हर सहाफ़ी को, जय्यद सहाफ़ी को, हर मुमताज़ तज्ज़िया निगार को मालूम है कि सुहेल वड़ैच साहब जो है वो मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीबी रुफ़का में शुमार होते हैं, उनके बहुत करीबी मोहसिन है और ये बहुत पुराने मोहसिन है सुहेल वड़ैच साहब जो है। हालांकि जब ये मोहसिन नकवी साहब उस वक्त खुद भी चूंकि ये सहाफ़ी रहे हैं तो सिटी 42 और चैनल 24 जो है वो इनका तो बड़े अच्छे इनके तल्लुकात रहे हैं। अक्सर औकात जब सिटी 42 के कई प्रोग्राम्स होते थे उसमें सुहेल वड़ैच साहब को मदऊ किया जाता था। चैनल 24 को भी, चैनल 24 के प्रोग्राम्स में भी सुहेल वड़ैच को मदऊ किया जाता था। तो सुहेल वड़ैच साहब से मुतल्लिक सरदार ज़हूर इकबाल साहब ने पहले जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद आई थिंक उन्होंने यू टर्न ले लिया, मुझे तो यही लगता है। पहले उन्होंने कहा कि जो सुहेल भाई हैं और फील्ड मार्शल, अब इनकी जो मुलाकात में बातें हुई हैं उस मुलाकात में मोहसिन नकवी भी थे। उन्होंने कहा कि जो जिन सवालों जवाब का सुहेल भाई ने जिक्र किया वो बातें वहां पर हुई, ये बात उन्होंने की। फिर उसके बाद यकदम जब उन्होंने देखा कि DGISPR ने इस हवाले से एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ब्रसेल्स के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई और फील्ड मार्शल ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने इसको जो है कैटेगोरिकली डिनाई किया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक जो खबरें आ रही थी उसको डिनाई किया, उसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो एक सियासी रंग दिया जा रहा है इस बात को। उन्होंने कॉलम का भी जिक्र किया सुहेल वड़ैच साहब के। फिर सरदार ज़हूर इकबाल साहब उन्होंने एक वीडियो क्लिप में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई 2 घंटे की मुलाकात नहीं हुई फील्ड मार्शल की और सुहेल वड़ैच साहब की। उन्होंने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई। पहले उन्होंने कहा कि जी जो मुलाकात हुई उसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद थे
اور جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ سہیل وڑائچ صاحب کے چونکہ بہت قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو جن سوال و جواب کا وہاں پر تذکرہ ہوا وہ باتیں وہاں پر ہوئیں۔ پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جیسے اس پر ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے پھر صرف سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے حوالے سے بات نہیں کی تھی، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی تھی، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی از اے ٹریجڈی، اٹس ناٹ اے فالس فلیگ آپریشن، یہ ایک سانحہ ہے۔ اس پر ریاست پاکستان کا اٹل موقف ہے کہ 9 مئی کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو سر اٹ مینس کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو موقف واضح ہے۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا اور اس کالم کے جو کرکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کو معافی مل جائے گی، عمران خان کو معافی مل جائے گی۔ دیکھیں، ایک صحافی نے اپنے نظریے کے اور اپنی سوچ کے مطابق تجزیہ کرنا ہے۔ ہر صحافی کو اپنے نظریے کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ ڈیفینیٹلی اب میں اپنے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، کوئی اور جرنلسٹ اپنے پرسپیکٹو میں بات کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح آئے تھے یہ ایک بہت بڑی ریگنگ تھی، اور یہ پاکستان کے الیکشن 2018 کے مینڈیٹ کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ تھا۔ میں کیا سمجھتا ہوں، پاکستان کے جید صحافی سمجھتے ہیں، اور نواز شریف کو کارنر کر کے عمران خان کو لایا گیا، یہ سب جانتے ہیں نا۔ تو جو آج الیکشن 2024 کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ 2018 کے الیکشنز کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ اٹھائیں 2024 کے الیکشنز کے اوپر سوال 1000 بار اٹھائیں، لیکن وہ 2018 کے ریگڈ الیکشنز کے اوپر سوال اٹھائیں۔ جب عمران خان صاحب آئے تھے ان کو بھی یہی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی نا، تب وہ امیر المومنین کا خطاب دیا کرتے تھے اپنے آپ کو، اور کہا کرتے تھے کہ جی میں تو حاجی ثناء اللہ ہوں اور میں تو آیا ہوں 1 نمبر طریقے سے۔ آج اگر ایک حکومت برسر اقتدار ہے تو آج اس کے مینڈیٹ کے اوپر کس حیثیت میں عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں؟ جب وہ خود 2 نمبر طریقے سے آئے تھے اس وقت تو پاکستان کے نیشنل میڈیا نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ خان صاحب کا مینڈیٹ جو ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ تو سر اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں، اور وہ خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے جی ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ انہوں نے جو پہلے کی ہے وہ میرا خیال ہے اگر تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری نے فرمایا کہ سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ، سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے ولاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایت 5 دن تک جواب نہیں دیا، اور نہ ہی میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا۔ ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے اور جواب کی ضرورت نہیں، آنے والا وقت اور لکھے جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی۔ میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تکرار سے ہمیشہ اجتناب کیا، اور اب بھی بہت سوچ سمجھنے کے بعد میری یہی رائے قائم ہے۔ انہوں نے یہ بات کر دی۔ سہیل وڑائچ صاحب کا یہ ٹویٹ تھا، یہ تحریک انصاف کو انہوں نے ایک بڑا بلاسٹنگ قسم کا جواب دیا۔ وہ جو زلفی بخاری ٹائپ لوگ ہیں، ملکہ بخاری کے بھائی جو ایبسپونڈنٹ ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، جو آج بھی اشتہاری ہے، زلفی بخاری جو آج بھی اشتہاری ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، وہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہے، مفرور ہے اس ملک سے، وہ شہزاد اکبر، شہباز گل، وہ عمران ریاض اور اس قسم کے بہت سے لوگ۔ تو خیر سہیل وڑائچ صاحب نے آگے لکھا ہے کہ تحریک انصاف چاہیے، تو میں نے آپ کو خیر بتا دیا۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہے، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا، شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی۔ اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے؟ سوال کیا۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے
تو اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال ہی نہیں ہوا۔ میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ کچھ اس سے کم۔ میں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی۔ 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بات بالکل درست ہے۔ براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصلحت کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ اب لوگوں اور ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا ان کی مرضی ہے، گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں۔ کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اب یہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں ایک موصوف باہر کے ملک میں بیٹھے اور کل وہ سہیل وڑائچ صاحب کی شکل کا مذاق اڑا رہے تھے اور سہیل وڑائچ صاحب کے کردار کو داغدار کر رہے تھے اور ان کو خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، ویسے اس قسم کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ان کے کھانے کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے سٹائل کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ موصوف جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق اشتہاری ہیں۔ وہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو وہ موصوف اس وقت کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھارت نے کتنی بہترین حکمت عملی سے پاکستان کی فوج پر اٹیک کیا، اور وہ ایک ممتاز شاعر اور ممتاز مصنف کے وہ صاحبزادے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح سے وہ I don't know وہ کس طرح ٹریک سے اترے، مجھے نہیں پتا، لیکن کل کو خیر انہوں نے اگر پاکستان آنا ہے تو اس دھرتی نے سب سے پہلے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ اپنی پاکستانیت کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دے سکیں گے، مجھے نہیں لگتا دے سکیں گے۔ تو سر یہ سہیل وڑائچ صاحب کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کو جو آگ لگی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے ان کے کلیجے سے وہ آگ نکال کے ان کی تسلی کروا دی ہے۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ علیمہ خان کے 2 صاحبزادے شاریز اور شیر شاہ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ہوئے۔ علیمہ خان جو اب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلسل زہر اگل رہی تھیں، لوگوں کے دلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت کو پروموٹ کر رہی تھیں، ان کے 2 صاحبزادوں کو ریاست پاکستان نے کیسے وقت میں گرفتار کیا جب ریاست پاکستان کا ایک بڑا سافٹ کارنر تھا۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اغوا ہوئے اور اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے، بالکل ہے ریاست پر، لیکن اغوا نہیں ہوئے، گرفتار ہوئے۔ اور اس کی میں تصدیق کر دوں کہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے سید ذیشان رضا، انہوں نے بتایا کہ شاریز اور شیر شاہ کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، اور سر الزام تو 9 مئی کا ہے تو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کرنا تھا نا۔ تو جو علیمہ خان صاحبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتی ہیں وہ تنقید ان کو بہت بھاری پڑے گی۔ یہ لکھ لیں اس شخص کی بات کہ علیمہ خان صاحبہ اگر سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لے کر وہ کوئی جنگ فتح کر لیں گی تو سر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ سے اگر کسی نے سبق نہیں سیکھا تو پھر اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ عمران خان صاحب کا کھاتا بند، کہانی مکتے قلعہ ٹھک۔ خان صاحب کو پیغام مل گیا، خان صاحب یور گیم از اوور۔ خان صاحب آپ کی کہانی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے کھاتے میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا صفحہ اسٹیبلشمنٹ کی کتاب سے پھاڑ دیا گیا، اور اب اس کو کوئی ٹیپ سے نہیں جوڑے گا، کوئی اس کو ایلفی سے نہیں جوڑے گا، کوئی اس کو سمت بانڈ سے نہیں جوڑے گا، کیونکہ خان صاحب آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی بجائے آپ ہٹلر کی سوچ لے کر آئے اور آپ نے نیلسن منڈیلا بننے کی جو کوشش کی ہے اس میں آپ بڑی بری طرح ناکام ہو گئے۔ خان صاحب آپ کا پاکستان کے اقتدار میں دوبارہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس